बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप देख रहे थे कैप्टन मुबीन शहीद के हवाले से एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमने पेश करने की कोशिश की है। कुछ भी कोशिश कर लें तो इन लोगों की जो कुर्बानी है, जिस जज्बे के साथ इन्होंने अपनी धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसको तो हम किसी तरह से भी उस फेवर को रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज उनकी बरसी थी, इस हवाले से मीडिया में ख़बर आ रही थी, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी डिस्कस हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ हम इतने इश्यूज़ पर बात करते हैं और हमारा एक सियासतदान एक स्टेटमेंट देता है, उसको 10 दफ़ा हम डिस्कस करते हैं, उसकी जहतों को डिस्कस करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको भूलना नहीं चाहिए, जिनको डिस्कस करना चाहिए। मेरी कोशिश आज ये थी कि मैं कैप्टन मुबीन के बेटे को अपने साथ इस शो में लूं, जिनका नाम ताहा है और 6 साल उम्र है। तो लेकिन नहीं है हमारे साथ। मुझे वो बता रहे थे कि ताहा कहता है कि जब भी बारिश होती है ना, तो ताहा कहता है कि बाबा भेज रहे ऊपर से। तो सलूट है। आप लोगों की कुर्बानी है और जिस पे मुल्क चल रहा है, आपका शुक्रिया, आपके घर वालों का शुक्रिया जिन्होंने ये ज़िंदगी अडॉप्ट की। ताहा का शुक्रिया, ताहा की तीनों बहनों का शुक्रिया, जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, लेकिन बेशुमार बच्चों के सरों पर बाप का साया इसलिए है क्योंकि उनके बाप ने कुर्बानी दे दी अपनी जान की इस मुल्क के लिए। तो सलूट टू यू कैप्टन साहब। आई रिमेंबर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू विजिट यू इन योर ऑफिस। वंडरफुल ऑफिसर यू वर। आगे बढ़ते हैं। कोई शॉट है तो चला दें हमारे पास, अगर कोई शॉट है। बुनियादी तौर मरियम नवाज साहिबा का शॉट है जी, सुनाए। ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी। तो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके अलावा सेनेट इलेक्शंस के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने कुछ कहा, वो क्या कहा वो भी जरा सुनो। वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, ये देखें। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPAs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। PDM बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं मरियम नवाज साहिबा की धुएंधार तकरीर सुन रहा था जो डस्का में वो कर रही थी ज़मीनी इंतखाब के हवाले से, और उसमें वो 2-3 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने वारिस शाह के शेर पढ़े, क्या जाखा वारिस शानों के तो कब्राएं चौक बोल, फिर नमाज इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा तियां रोंदियां पई वारिस शाह नू कैन। ये इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से वो कह रही थी कि अज लखा तियां रोंदियां पई वारिस शाह नू कैन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां लहू दी परी चनाब, अज सबई कैदो हो गए हुस्न इश्क दे चोर, लियावा किथों लब के वारिस शाह एक होर। मैं ये समझता हूँ कि इन इशार का मरियम नवाज साहिबा की ज़बान से निकलना इतना सूट इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आज पाकिस्तान में गुर्बत है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे थे तब भी पाकिस्तान में गुर्बत थी। अगर आज बेरोज़गारी है तब भी बेरोज़गारी थी पिछले अदवार में भी। अगर आज पाकिस्तान में इंसाफ नापैद है तो पहले भी पाकिस्तान में इंसाफ नापैद था। अगर आज एक गरीब आदमी को थाने में पटवार खाने में धक्के खाने पड़ते हैं तो पहले भी एक गरीब आदमी को थाने में पटवार खाने में धक्के खाने पड़ते थे। अगर आज महंगाई है तो पिछले अदवार में भी महंगाई थी। ठीक है, इस बार इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के दौर में तो इससे भी ज़्यादा एक दफ़ा इन्फ्लेशन रेट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि महंगाई एक ऐसा फिनोमेना है जिसने हर दौर में इस अवाम को तंग किया और अवाम की चीखें निकलती रही हैं महंगाई के हवाले से। तो
اگر عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا, اینڈ آئی اگری دیٹ عمران خان up till now has not been able to perform according to the promises that he made to the people of Pakistan کہ جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, فلانا ٹمکانا. even if he has failed, it is not your success. Imran Khan's failure is not success of the people who've been experienced by the people of Pakistan time and again. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بات یہ کرتے ہیں ہمارے سیاستدان کہ جی عوام کے مسائل کے حل کے لارے دیکھ کر ووٹ کھینچتے ہیں ہر الیکشن میں, ایک ایک ضمنی الیکشن میں اتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ آج بہت پیشنیٹ تھیں. لیکن بہرحال سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے پاور سیکٹر پہ, اور گورنمنٹ پہ بھی ہم بالکل تنقید کریں گے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کچھ دن پہلے, آپ کو یاد ہوگا, کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج پاور سیکٹر ہے. اور ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس کا سوچ کر مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کو نیند آنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پچھلے 3 دن میں بجلی کی اوسطاً قیمت میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے. اب ایک جو غریب آدمی ہے اس کی تو زندگی واقعی برباد ہو رہی ہے, اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور 20 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ محصولات وغیرہ انہوں نے بڑھائے ہیں, اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس شخص پہ بھی ہوگا جو کہ 50 یونٹ ماہانہ استعمال کرتا ہے. جو 50 یونٹ ماہانہ استعمال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو اس حوالے سے بہت ریلیونٹ پرسن ہے ہمارے ساتھ تابش گور صاحب, ایس اے پی ایم آن پاور. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تابش صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ, یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ 3 دن میں سر 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو جاتا ہے. تو غریب آدمی تو مر جائے گا سر, کدھر جائے گا غریب آدمی؟ کچھ کریں, کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ یہ ایک المیہ ہے بیرسٹر صاحب. وزیر اعظم صاحب بھی بہت پریشان ہے اس حوالے سے. جیسے آپ کو معلوم ہے یہ بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ کہ ماضی میں جو مہنگے معاہدے کیے گئے, ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ معاہدے کیے گئے, اور جو پہلے 10 سال کے جو بجلی کے نرخ ہیں وہ اگلے 15 سال کے نرخ کی بنسبت دگنے ہیں. اس کا خمیازہ کبھی نہ کبھی تو عوام نے بھگتنا تھا, اور آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ تھا اس کو روک دیا گیا تھا, اس لیے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فلڈ گیٹ کھلا ہے اس کی وجہ سے یا تو ہماری سبسڈی بڑھے گی, یا گردشی قرضوں میں اضافہ ہوگا, یا کم سے کم جو اضافہ عوام تک منتقل کیا جانا چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بجلی کے نرخوں میں مزید کمی لائی جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ہم نے کوئی تو یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی سر؟ کیونکہ آپ کی جو بھی کوشش ہے اس کوشش کے باوجود ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ لگتا ہے کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس طرح سے آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں, گیس کی قیمت بڑھا دیں, بجٹ اکارڈنگلی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بنائیں. تو کیا پاکستان اس چنگل میں سے نکل سکتا ہے, اور اگر نکل سکتا ہے تو کیسے نکل سکتا ہے, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نکالوں گا, کیسے نکالیں گے؟ جی آئی ایم ایف کے چنگل سے تو ہم بہت جلدی تو شاید نہ نکل پائیں. ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, آپ کو بھی ان کا بخوبی علم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام تک منتقل کرو, یا بجٹ میں اس کو سبسڈی کے طور پہ لو. اور ظاہر ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے تو جو گنجائش ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے ہمارے پاس. اس وقت جو سالانہ کیپیسٹی چارج جو ٹیک اور پے کہلاتا ہے, یعنی بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہمیں لازماً ادائیگی کرنی ہوتی ہے, وہ 850 ارب روپے ہے. وہ بڑھ کے 2023 میں تقریباً 1450 ارب ہو جائے گا. تو یہ جو سونامی ہے نئے پروجیکٹ کی جو آ رہی ہے اس کا ظاہر ہے منفی اثر تو بجلی کے نرخوں میں پڑے گا. اب ہماری پوری کوشش ہے کہ بجلی کی طلب میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ اضافہ زیادہ کھپ جائے زیادہ بڑے بیس کے اوپر. اچھا تابش صاحب مجھے فرمائیے گا, حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 12 سالوں میں پاور سیکٹر بحران کی وجہ سے ملک کے جی ڈی پی کو 82 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور اس طرح ہر شہری کو اس عرصے میں فی کس
43,500 रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। और पावर सेक्टर को अवाम के टैक्सों से 3200 अरब रुपए की बजट सपोर्ट दी गई है। 3200 अरब हम पावर सेक्टर को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर किसी तरह से, और गर्दिशी कर्जा जो कि 2016 में 689 अरब रुपए था, वो अब आपके दौरे हुकूमत में 2021 में 2400 अरब पर पहुंच गया है। तो ताबिश साहब, ये 3200 अरब की बजट सपोर्ट हम जो पावर सेक्टर को देते हैं, उसके बावजूद बिजली इतनी महंगी होती है। अगर हम ये सपोर्ट ना दें तो इससे बहुत सारे अस्पताल बन सकते हैं, इससे बहुत सारे स्कूल्स बन सकते हैं, इससे बहुत सारी वो बुनियादी जरूरियात जिनका वादा इमरान खान साहब करते थे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वो उनको पहुंचाई जा सकती है। हेल्थ हमारा ऐसी की तैसी हुई पड़ी है सर, एजुकेशन की ऐसी की तैसी। 3200 अरब, 3200, उसके बावजूद बिजली महंगी होती चली जा रही है। देखिए, जो 2300 रुपए का गर्दिशी कर्जे का आपने जिक्र किया, उसमें अगर आप उसको मुताला करें तो तकरीबन 25% तो आप कह सकते हैं कि जो नुमाई बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियां हैं, उनमें जो लीकेजेस होती हैं, बिजली की चोरी या बिलों की अदम अदायगी, उसको तो कसूरवार ठहराया जा सकता है। जो 75% है बैरिस्टर साहब, उसका ताल्लुक बराह रास्त सियासत से है या हुकूमती पॉलिसियों से। ना सिर्फ इस हुकूमत के, जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसियों से भी इसका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को बिजली देते हैं 2.5 रुपये फ़ी यूनिट की, और वो आगे 18 रुपये फ़ी यूनिट पे बेचते हैं औसतन, तो जो 40 अरब रुपये का खसारा है वो गर्दिशी कर्जे में जा रहा है। इसी तरह हम मुख्तलिफ जो ट्यूब वेल्स हैं बिलखसूस बलूचिस्तान में, उनको बहुत सस्ती बिजली देते हैं और उसकी अदायगी भी नहीं होती है, तो सालाना 60 अरब रुपये का हमको खसारा हो रहा है। इसी तरह हम कराची इलेक्ट्रिक को बिजली देते हैं लेकिन उसकी अदायगी नहीं हो जाती, सालाना 70 अरब रुपये का खसारा हो रहा है। तो ये गर्दिशी कर्जा आप कहिए या गर्दिशी सब्सिडी कहिए, ये बुनियादी मसला है। बिजली महंगी हो गई है, उसका ताल्लुक रुपए की कीमत से भी है, उसका ताल्लुक कोई उम्मीद है, आखिरी सवाल आपसे, आपके दौरे हुकूमत में कोई उम्मीद है सर कि कोई सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी और बिजली की कीमतें जो ऊपर को जा रही हैं ये नीचे को भी आएंगी आपके दौरे हुकूमत में? कोई उम्मीद है अगले 2.5 साल में अवाम रखे है? यकीनन बैरिस्टर साहब, ये हम सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, इस पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 53 IPPC के साथ मुआहदा किया, 777 अरब रुपये की रियायत मिली है हमें अगले 20 साल में। हमने अपने जो प्लांट्स हैं न्यूक्लियर, हाइड्रो, तकरीबन 14,000 मेगावाट के, उनके शरह मुनाफा उसको भी कम कर दिया और अगले कई सालों में 2,000 रुपये की कटौती होगी, जिसका बराह रास्त मस्बत असर बिजली के बिलों में पड़ेगा। हमने कैप्टिव पावर यूनिट्स की गैस काट दी है, उनको कहा है कि वापस हमारे नेटवर्क पे आ जाएं, जिसकी वजह से बिजली की तलब में जो पैदावारी कुव्वत है वो ज़्यादा खप जाएगी। हमने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको रियायत दी है 25 से 50%, उसकी वजह से दिसंबर में तो कितनी देर में इसके असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे? कितनी देर में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आवाम को? देखिए, ये जो बिजली का शोबा है, ज़ाहिर 1990 से मैं कहूँगा पॉलिसी के फुकदान की वजह से ये आज हम हालात देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगर हम साबित कदम रहे तो अगले 2-3 सालों में जो ये इजाफा है वो कम से कम हो जाएगा और बिजली की डिमांड सप्लाई में जो इस वक्त हमें 50% का गैप नज़र आ रहा है 2023 में, वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये गैप कम होगा तो बिजली के नरखों में भी कमी आएगी और गर्दिशी कर्जे में इजाफा जो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ताबिश गौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मालिक अहमद खान साहब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब होंगे और सियासत पे गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक टू सवाल। मेरे साथ सेनेटर वलीद इकबाल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक अहमद खान साहब हैं। दोनों ही माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं और वकील भी हैं। तो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से आपको पता है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से
کہ مقررہ وقت سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے. اس وقت جو ٹسل ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ کرپشن ختم ہونی چاہیے سینٹ انتخابات میں سے, اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہونی تو چاہیے. ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس بات کے حوالے سے سیٹل کیا تھا, لیکن یہ ٹائم نہیں ہے اس کا. ایک پراپر آپ لے کر آئیں ریفارم الیکشن لاز کے حوالے سے, اور اس کے اندر ساری آپ جتنی بھی ریفارم ہے لے کر آئیں. تو ولید اقبال کیوں ہونی چاہیے اوپن بیلٹنگ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہے, اور ہمارا تجربہ جو 2015 کا پہلے تھا اور اس کے بعد 2018 کا سب سے اہم. اور ویسے ایک بلکہ میں مینیفیسٹو کی جہاں تک بات کروں, پرائم منسٹر ایز چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اس سے ایون بیٹر کہ یہ الیکشن براہ راست ہونا چاہیے. جس طرح امریکہ میں جس طرح سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ بھی سینٹ اور ان کی کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں نچلے ایوان میں آپ آبادی کے اعتبار سے ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے, ہر ریاست کی, اور ایوان بالا سینٹ میں ہر صوبے کی 2 نشستیں ہیں, تاکہ اس لیے وہ 100 کا ایوان بنتا ہے وہاں, اور وہاں براہ راست الیکشن ہوتا ہے پورے صوبے کا. صحیح. تو یہ تو اور بھی ہاں, لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک بنیادی یہ جو ایک اصول اور اس کا امپیریکل ایویڈنس بھی پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں بڑا واضح ہے. جتنا چھوٹا الیکٹورل کالج ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں, اتنی ہی زیادہ اس میں گنجائش ہوتی ہے بے ایمانی کی, آرم ٹویسٹنگ کی, خرید و فروخت کی, کرپٹ پریکٹسز کی. اگر آپ اس کو شروع کریں تو دبا کے ہوئی ہے ماضی میں دبا کے ہوئی ہے. بلکہ میں ایک سینٹ کے الیکشن کے علاوہ بھی ایک مثال دیتا ہوں. پرائم منسٹر تو ابھی کہہ رہے ہیں نا 50 سے 70 کروڑ 50 سے 70 کروڑ, اور وہ بلوچستان میں کیونکہ وائی سب سے چھوٹا الیکٹورل کالج وہاں ہے. اچھا, باقی صوبوں میں کم ہے ریٹ؟ میں اس کی وجہ ہے جی بالکل, ڈیمانڈ سپلائی, یہ تو بالکل ایک لا آف ایوریجز ہے نا. صحیح ہے. دیکھیں بلوچستان میں آپ کو شاید بابر اعوان صاحب کی اگر بات میں سمجھ سکا ہوں, انہوں نے تو 3.5-4 سینیٹرز کے 4 MPs سے آپ ایک سینیٹر بنوا سکتے ہیں وہاں پہ. میرا اندازہ ہے تھوڑے سے اور زیادہ, 4 نہیں تو 7-8-9, لیکن بہت چھوٹی تعداد ہے. اس سے آپ خیبر میں جائیں تو تھوڑی اور تعداد بڑھ جاتی ہے. اور پنجاب جہاں پہ ایوان کی سائز جو ہے 371 ہے, جس کے ملک صاحب ممبر بھی ہیں, وہاں آبویسلی مشکل جتنا بڑا ہوتا ہے جاتا ہے ایوان. لیکن میں تو مثال جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ سینٹ کے علاوہ بھی ہے, اور ہم سب پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں, اس کی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ انڈائریکٹ الیکشن جو کہ ایوب خان اور فاطمہ جناح کا ہوا تھا 1965 کے بالکل جنوری میں, اس میں بھی کیا تھا, انڈائریکٹ الیکشن ہی تھا. پورے ملک کی صدارت کا فیصلہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کرنا تھا. تو اس 80,000 میں سے جتنے درکار تھے ایک آسان برتری لینے کے لیے, اس پہ بہت سی کتابیں اور تاریخ لکھی جا چکی ہے. ٹھیک, سو یہ واضح ہے. اور ایک آخری بات میں عرض کر دوں. جی فرمائیے. 124 کا ایوان جو اس وقت تھا خیبر کا, اب وہ فاٹا کے آنے سے وہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا. 124 کے ایوان میں 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 6 نشستیں تھیں. ایک بھی اس سے اگر آپ اس حساب پر جائیں, اعداد و شمار پر جائیں, تو ایک بھی سینٹ کی نشست نہیں نکلتی تھی. وہ 2 لینے میں کامیاب ہو گئی, اور تقریباً تیسری بھی لینے میں کامیاب. لیکن چوائس سرور صاحب بھی پنجاب سے نکال نہیں سکتے تھے 2018 کے الیکشنز میں, لیکن نکال گئے. وہ اس کا تھوڑا سا سچویشن اور چیئرمین سینٹ آپ کا نہیں آ سکتا تھا, لیکن آ گیا. لیکن سرور صاحب کی ایگزامپل ہمیشہ جو آج کل دی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے درست نہیں ہے. یعنی کہ اس گنگا میں آپ لوگوں نے بھی تو ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن نہیں, میری عرض یہ ہے کہ ہمارا اس چودھری سرور صاحب کو 3-4 ووٹس اور اگر درکار تھے جس سے وہ سینیٹر بن جاتے اس وقت کے ایوان. پیسے نہیں لگائے انہوں نے اس وقت. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بالکل اس ایوان کا آخری مرحلہ تھا, وہ ایوان ختم ہونے والا تھا. اچھا, ملک صاحب اس کے بھی ممبر تھے. ٹھیک ہے جی. اور 2-4 ان کو فالتو درکار تھیں ووٹس, بیکاز پی ٹی آئی کے اور تو وہ کیسے آ گئیں باقی اپوزیشن کے ملا کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پنجاب کے گورنر PMLN کے رہے ہوئے تھے. انہوں نے پنجاب کے 2013 کے ٹکٹ بیٹھ کے بانٹے تھے میاں برادران کے ساتھ, اور بہت سے لوگ اس وجہ سے ان ذاتی طور پہ وفاداری چودھری سرور سے ہوگی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بجائے. جی ذاتی طور پہ لوگ obliged تھے. کیوں جی ایسی ہے جی, اس وجہ سے ہی ہوا. اچھا دیکھیے, میں فار ویری آبویس ریزن میرے صاحب, میں تو ایک ایڈوکیٹ ہوں سیکریسی آف ووٹ کا, سیکرٹ بیلٹ کا. ٹھیک, اینڈ آئی اسٹینڈ ٹو مائی گراؤنڈ ویری فرملی. کیا وجہ ہے؟ پہلا تو مجھے بڑا اعتراض ہے پرائم منسٹر پہ, عمران خان پہ,
کہ وہ ایک مائنورٹی کی وجہ سے چند لوگوں کی میل پریکٹس کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے اپنی پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر ایک عدم اعتماد کر رہے ہیں. ہونا نہیں چاہیے تھا. اب یہ جو ویڈیو لیک ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ سارا پورا ایک معاملہ ہے, 6 to 7 people are named for that, جس پہ جو بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی, جو لوگ ویڈیو میں بھی نظر آئے. تو 124 کے ایوان میں 100 کے قریب لگ بھگ ان کی تعداد تھی. جی. تو 6 کی بنیاد پہ باقی 94 جو آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں دے ہولڈ سرٹن رسپیکٹ. ان کی آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کی اور ان کی لیڈرشپ کی ایک بانڈیج ہونی چاہیے. تو 6 کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کر سکیں. سو دس از لٹرلی سم تھنگ وچ آئی ٹیک اے ویری سیریس آبجیکشن آن دس. لیکن یہ آپ کی اپنی لیڈر بھی کہتی ہیں. نہیں, دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے کہا اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے لیکن اس بار نہیں ہونی چاہیے. allow me to say that. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی آپ لوگوں نے کہا اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. میری بات سننے دیکھیں. اب اوپن بیلٹنگ جو ہے اوپن اینڈ آئیڈینٹیفائبل, ٹھیک ہے. میں اپنے رائٹ ٹو ووٹ کے اوپر کسی قسم کا کرب نہیں چاہتا. میں اپنے رائٹ ٹو ووٹ کو فریلی, وداؤٹ فیئر, وداؤٹ بینگ, یہ میرا سفر نہیں ہے. یہ 1 man 1 vote کی فرینچائز تک جاتے جاتے یہ ایک دنیا کا سفر ہے. اور دنیا کے سفر میں یہ جس راستے سے یہ گزر کے گیا ہے, یہ مسلمہ اور طے شدہ اصول ہے کہ سیکریسی آف دا بیلٹ از پرائمری فار ووٹنگ. اگر یہ آپ نے یہ چھین لی نا اس بات سے, تو اس کی آپ جتنی دلیلیں, کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس, یہ تو مورل کویسچن ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کل کلاں کسی اور میل پریکٹس یا کوئی اور کرپٹ پریکٹس کے ساتھ کوئی نیا رستہ نہیں نکال لیں گے. کل کیا ہوگا کہ اگر کل سینٹ کے ٹکٹس جو ہیں, اگر یہ ایلیگیشنز آتے ہیں, میں سن رہا ہوں یہ باتیں بہت زیادہ کہ جو بہت مالدار لوگ ہیں ان کو سینٹ کے ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ کیا پھر وہ آپ پورے لیڈرشپ کے اوپر یہ سوال اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. سو آئی ٹیک اٹ ایز این انسلٹ ٹو دا پارلیمنٹری پارٹی, نمبر 1. دوسری جو بات میں آپ سے برسب کرنا چاہ رہا ہوں, چلیں اگر اس پہ ایک براڈر کنسنسس ایوالو ہو بھی جاتا ہے, اور اس میں میری یہ بات ایک مائنورٹی کی بات رہ جاتی ہے کہ ابھی چھوڑیں سیکریسی آف بیلٹ کی اس بحث کو, کیونکہ بہت میل پریکٹس ہو رہی تھی, سو اب ہم اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے. سو اٹ از ڈیسائیڈیڈ, COD میں آپ کی پارٹی نے یہ کہہ دیا, شک نمبر 23 کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا, محترمہ شہید کا, یہ ان کے ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ یہ چینج کرنا ہے. جی. تو پھر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ پلینگ فراڈ اپون دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف, اور وہ بھی سارے پروسیسز کو ابیوز کرتے ہوئے, یعنی کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابیوز کرتے ہوئے, مے بی کہ میری تھوڑی سی بات سخت لگ رہی ہو, لیکن کافی دن کی بحث کے بعد ہم یہاں تک پہنچیں کہ اب ہم ایسے کہیں. کیوں کہیں؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک آئینی شک جو ہے اس کو آپ نے متروک کرنا ہے, ابینس میں رکھنا, آپ نے اس کو اس کا عمل درآمد روکنا ہے. اور دلیل آپ کی یہ ہے کہ یہ کیونکہ سیکرٹ بیلٹ کے متعلق سینٹ کے بارے میں الیکشن ایکٹ کے تحت ہم جا سکتے تھے, تو دن ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ کے پاس آپ کا سوال کیا؟ یہی سوال ہے کہ کیا کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ صدر مملکت ایک آرڈیننس جاری کر دیں گے اور 226 ہیلڈ ان ابینس ہو جائے گی؟ ہاؤ کم دس از پاسبل؟ اور کنڈیشنلٹی کے ساتھ لاز پاس کریں, وہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. بفور اٹ گوز ٹو دا سپریم کورٹ اٹ از اے کوسچن آف پارلیمنٹ. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, ٹھیک ہے, اٹ از آلریڈی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اگر سپریم کورٹ کل کو فیصلہ کرتی ہے تو میں تو پابند ہوں ماننے کا. اچھا, لیکن آپ کا جو ویو ہے ملک صاحب, آپ نے کہا کہ آپ خفیہ رائے شماری کے حق میں ہیں, یعنی کہ آپ کی پارٹی کا بھی جو اوپینین ہے اس حوالے سے, چاہے وہ مریم نواز صاحب ہیں, حسن اقبال صاحب کو بھی آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی, تو آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں. دیکھیں, میں آپ ان سے اختلاف میری دیکھیں برس صاحب, انڈیویجول لیول نہیں, میری بات سنیں نا, میں اپنی رائے کا اظہار برملا کرنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو طریقہ کار حکومت نے کیا یہ ایک سن ہے, کرائم ہے, نمبر 1. اور سیکریسی آف بیلٹ کے لیے مجھے جہاں بھی آواز اٹھانی پڑی میں اٹھاؤں گا.
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی ایک عزت ہے، تقدس ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے اور اس وجہ سے خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے، اس دلیل میں کتنی جان ہے آپ کی خیال؟ بہت جان ہے جی، میں اس سے 100% اتفاق، 120% اتفاق کرتا ہوں، لیکن عام انتخاب کے حوالے سے جہاں اڈلٹ فرینچائز جینوئنلی سینٹ کی بات ہو رہی ہے، سینٹ میں نہیں، میری اس میں بھی جتنا اگر دیکھیں کوئی بھی ڈائریکٹ الیکشن ہے جہاں ون مین ون ووٹ عوام کی طرف سے آ رہا ہو، ایبسلیوٹلی یہی ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ ہی ہونا چاہیے. مثلاً قومی اسمبلی کا الیکشن، صوبائی اسمبلی کا الیکشن، بلدیاتی انتخاب، یا اگر کوئی صدارتی نظام میں صدارتی انتخاب ہو تو ون مین ون ووٹ ہی کے بنیاد پر، اور وہ ووٹ بالکل خفیہ ہونا چاہیے. یہ بڑا بنیادی اصول ہے اور دنیا بھر میں یہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے بل واسطہ یا انڈائریکٹ الیکشن میں، جس طرح سینٹ کا ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبرز پارٹی کے ٹکٹس پہ آتے ہیں، اس ٹکٹ کے بغیر یا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے، اور بہت کم تعداد میں ایسے ہوتے ہوں گے. کئی ایسے کنسٹیچوئنسیز اور ایسے علاقے ہیں جس میں ایک شخص کی کوئی انفرادی اتنی زیادہ نام ہوتا ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا، اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے. لیکن 90% ہر ان کی پارٹی بھی، ہماری پارٹی میں بھی 90% سے 95% وہی لوگ ہوں گے، بلکہ 97% ہوں گے، 100 کے قریب ہوں گے. چھوٹا موٹا 1-2% ہوگا جس کا اپنا ووٹ اتنا ہو، باقی وہ پارٹی کے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. اور جب پارٹی ایک اپنا امیدوار انڈائریکٹ الیکشن میں لے کے آتی ہے تو اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کا یہی ہے، اس سے ہم کسی کی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. یہ 63A میں اس کے اوپر ڈی سیٹنگ نہیں. آپ سے ایک اور سوال ہے، لیکن دیکھیں عوام کو وہ شخص پتا ہوگا کہ جی ہم نے اس کو اس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ کیا، لیکن اس نے بغاوت کی. اگر یہ آئیڈینٹیفائیبل، میں یہ ولید صاحب کی یہ بات کو تسلیم کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایڈلٹ فرنچائز پہ، اس بات کو، اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے، تو پھر تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. دیکھیں نا ریزروڈ سیٹس پہ ہوتا ہے سینٹ کا، وہ بھی طریقہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود ہو جائے. آپ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو پارلیمانی آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کر دیا، تو ادر دین دا پولیٹیکل پارٹی پھر کسی کو سیکنڈر پروپوزر تو اس ہاؤس سے ملے گا نہیں. اس کی عملیت پسندی پہ بھی بات کر لینا. اگر جب سیکنڈر اور پروپوزر کسی کو نہیں ملے گا، واٹ ول ہیپن؟ the election becomes a futile exercise. And normally آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں they join the parties، وہ کسی پولیٹیکل بینچ پہ بیٹھتا ہے. انڈیپینڈنٹ کا تو اب تصور نہیں رہ گیا. تو ہوگا کیا کہ آپ نے اس طریقے سے کیا کیا؟ بنیادی سوال دو مختلف مباحث ہیں اس کے اندر. ایک بحث یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جیسے ولید صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس کی حد تک تو ہم اوپن سیکرٹ بیلٹ کی ہم بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب انڈائریکٹ ووٹ آ جائے گا تو پھر ہم تسلیم نہیں کریں گے. کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ کیونکہ بالواسطہ ہے تو اس پر یہ آئیڈینٹیفائیبل اور ٹریسیبل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹی کی امانت ہے. یہ درست ہے. اب یہاں تک یہ سوال یہیں پر رکتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ آگے یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے پارٹی کا ٹکٹ دیا، جس شخص کے ساتھ آپ کی پوری گورنمنٹ خود ان پلیس آئی، جو پارلیمانی پارٹی آپ کی حکومت بنانے کی موجب ہے، جو اس کی کریٹر ہے، اس کے ساتھ آپ کا ڈسٹرسٹ ٹو دس ایکسٹینٹ؟ نو سر، دس از ناٹ ہیپننگ. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس بنیادی جمہوری نظام کے، میں ولید صاحب سے اور لوگوں سے مجھے توقع نہیں ہے ان کی پارٹی میں، دیر آر ویری فیو امنگسٹ، ولید صاحب کا میں ریگارڈ بھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ 1973 کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی ان ڈیبیٹس کو نکالیں اور دیکھیں کہ جب یہ ٹرانسفریبل ووٹس کہ یہ طریقہ کار کو رائج کیا جا رہا تھا، تو 226 کے ساتھ سینٹ کا کیا تعلق بنتا اس کا؟ اچھا، اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو اس میں جو میل پریکٹس ہے جتنی بھی، اور یہ تو ہے، وہ تو ہے. اچھا دیکھیں، اب دیکھیں نا، اور ایکچولی میں جاننا چاہوں گا تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ یہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں نے تو کہا نا یہ بڑے پڑھے لکھے سلجھے آدمی ہیں، جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں ہماری میوچل ایڈمیریشن سوسائٹی سمجھ لیں. لیکن انہوں نے بہت سی باتیں جو کی ہیں وہ آئیڈیل ورلڈ اور کتابی باتیں ہیں. ریئل ورلڈ میں آپ آئیں، آپ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ریئل ورلڈ میں آپ یہی پوائنٹ آف کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لالچ میں آ کے لوگ، لالچ میں آ کے ضمیر بیچنا، ووٹ بیچنا،
اصل تو ہمارے اب ہمارے پاس کتنے الیکشنوں کی اب تاریخ موجود مجھے ہے. بھی اگر آپ دونوں اجازت دیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, پچھلا ایک ہفتہ وہ چلی ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دیکھی ہے, نوٹوں کی تھدیاں لگی ہوئی ہیں, وہ تھمائی جا رہی ہیں ایم پی ایس کو, وہ نوٹ گن رہے ہیں, اس کے بعد وہ اس کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ میں نے تو کل کے پروگرام میں یہ کہا تھا, میں نے سر کل کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر سینٹ کے لیول پہ سر سینٹ کے لیول پہ سر اگر سینٹ کے لیول پہ بھرتیاں اس طرح سے ہونی ہے نا, تو پھر سر پٹوار خانے میں کرپشن سے جو بڑا پٹواری بنتا ہے, جو تھانے دار بنتا ہے, جو محرر بنتا ہے, وہاں پہ بھی کرپشن چلنے دے سر. میری بات دیکھیں, بات یعنی ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت اگر آپ عملیت پسندی کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریئل پولیٹک کی بات کریں, تو میں کانسٹیٹیوشن کی موریلٹی پر بھی سوال اٹھاؤں گا. میں تو ٹھیک ہے, میں آئی لیو ان این آئیڈیل ورلڈ, میرا تو عملیت بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, سن لینا میری جن کا وکالت سے تعلق نہیں سنے تھے, نہیں میں عام فہم میں کہہ دیتا ہوں. یعنی آپ کے پاس ایک ضابطہ آئین کا موجود ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئین کی موجودگی میں بھی آپ کچھ بھی چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, چاہے آپ کے پاس وہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو درست عمل نہیں. یہ میل پریکٹس کا کیا جواب؟ اچھا, میں دو باتیں کہنا ہوں. ایک سیکنڈ, کیا کرپٹ پریکٹسز کی بیسس پر آپ ورلڈز بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز کو ختم کر دیں گے؟ ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں if a practice is a corrupt آپ کے practice, پاس there are how come it is the world's best there are practice? 110 نہیں دیکھیے کیسے میں کہتا ہوں, نہیں اگر ایک پریکٹس کرپٹ پریکٹس کو اجاگر کر رہی ہے. نہیں سنیں, ایسے نہیں دیکھیں, ایسے نہیں سر, دیکھیں لیٹس بی ویری پریسائز آن دس. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس جو ہے یہ کیسے کرب ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ دیں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو شیئرنگ دیں ان نامینیشن آف اے ٹکٹ. وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ بڑی ڈیموکریٹک بات ہے. اگر آپ نے اس کو ایک ڈائیورسڈ مینر میں ایک اپنے کرنا ہے, آپ لوگوں کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اس کو سیکرٹ بیلٹ کے جھگڑے میں مت ڈالیں. سر یہ آپ کا ڈسکنیکٹ, دیکھیں ایک سیکنڈ, چلیں آپ کہتے ہیں نہ ڈالیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیں. ایک سیکنڈ, پارلیمانی کمیٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی دیں. کتنی اتھارٹیٹیو ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ سر, کوئی بھی پارلیمانی کمیٹی پارٹی لیڈر کی منشا کے خلاف کوئی ٹکٹ دے سکتی ہے. مجھے اگر یہ الزام ہے کہ میں ایک آئیڈیل ورلڈ میں رہ رہا ہوں, تو میں تو پھر آئیڈیل گفتگو کر رہا ہوں نا سر. میرا جھگڑا یہ ہے کہ آئین کے ساتھ یہ جو بدسلوکی کی گئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک آئینی شک کو متروک کیا جائے, ایک آرڈیننس کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ایڈوائزری نیچر سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے دو اس وقت صدر مملکت باتیں کہہ رہے ہیں, وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ایسے نہیں کہیں جا سکتی تھیں. اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. 4 افراد آپ کی جماعت کے اندر یا 6 افراد کچھ غلط کام کرتے ہیں, آپ نے باقی 94 کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا. یعنی آپ کا والا بندہ غلط بات کرے, یعنی سرور صاحب لیں تو اس کی دلیل اور توجیہ ہو سکتی ہے, کوئی اور کرے تو نہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری باتوں کے ساتھ ہمیں میرا اب یہ آئیں پھر دیکھ, یہ جو جنرل الیکشنز میں جو ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو رن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب, شیریں مزاری صاحب اور بیرسٹر شہزاد اکبر, اور وہ کہتے ہیں 2018 میں جو کرپشن ہوئی ہے سینٹ الیکشنز میں, اس حوالے سے انکوائری کریں گے. اس حوالے سے ایک سوال ہے, ولید اقبال صاحب سے پوچھیں گے آفٹر دا. ویلکم بیک ٹو سوال. ولید اقبال صاحب مجھے فرمائے گا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں پرویز خٹک صاحب پہ اور اسد کیسر صاحب پہ, کیونکہ جن لوگوں کے خلاف انکوائری انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اسپیکر ہاؤس کی ویڈیو ہے اور یہ پیسہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب نے چلایا ہے. تو یہ انہوں نے الزام لگایا. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے کے لوگ اگر الزام لگائیں گے تو اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوگی. اب میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ریاست مدینہ میں
تو کسی کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے جو بھی شکایت کنندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اف somebody has a complaint, خلیفہ وقت یا قاضی یا کوئی بھی ایسا شخص جس نے انکوائری کرنی ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس میں کوئی ایویڈنس ہے, جان ہے, اس کے مطابق وہ فیصلہ سنا دیتا ہے گناہ گار ہونے کا یا بے گناہی کا. تو کیا فواد چوہدری صاحب نے جو کہا ہے وہ درست ہے اس زاویے سے جس زاویے کو عمران خان صاحب پروموٹ کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ, انصاف, آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف. جی بالکل جی, اور تحریک انصاف کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے. تو کریں نا سر. میں عرض آپ کو کر دوں نا, میں ایگزامپل کے طور پہ, اور یہ ایک ایگزامپل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی 2 دیے ہیں. ایک جب بہت سے آپ اینکر حضرات نے اور خواتین نے مل کے پٹیشن کی تھی کہ میاں نواز شریف. نہیں, میں اس میں نہیں تھا. اچھا, آپ ان میں نہیں تھے. میں نہیں تھا. کس وجہ سے انٹرٹین نہیں ہوئی آپ نے؟ کس وجہ سے اینکر حضرات آپ مطلب چلے, میں نہیں تھا. بٹ آپ کو علم ہے نا کہ کس مجھے علم ہے وہ انٹرٹین نہیں کی, ڈسمس کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وجہ سے کہ کوئی شخص جو کہ مفرور ہے وہ ایسی ریلیف نہیں مانگ سکتا آ کے, کیونکہ ان کے بہاف پہ ریلیف مانگی جا رہی تھی. تو ایک مفرور ہونے کو, کیونکہ تقاضا قانون کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون اور آپ انصاف کے لیے رجوع کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے. کیا تعلق ہے جو سوال میں نے آپ سے پوچھا اپنے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے. اسی طرح جسٹس عظمت سعید کے تقرر کے اوپر بھی ایک چیلنج کل آیا تھا, اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے, اسی بنیاد پر کہ جو درخواست گزار ہے اس کے اپنے ہاتھ صاف نہیں تھے یا وہ اپنی مرضی کا انصاف چاہ رہا تھا. میں تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی وہ سمپل یہی ہے کہ جن لوگوں پہ چوری کا الزام لگا ہوا ہے وہ کسی دوسرے پر اگر الزام لگا کے ڈیفلیکٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو انٹرٹین کیا جائے. اقبال صاحب, 2 مثالیں جو آپ نے دی ہیں وہ ہائی کورٹ کی دی ہیں نا؟ میں نے ہائی کورٹ کی دی ہیں, تو میں نے تو تشبیہ کے طور پہ کہ انصاف کے تقاضے جو ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ تو چلائی تھی نا. آف کورس. تو یہاں پہ تو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے پروسیڈنگ ہی نہیں چلی. نہیں, میرے خیال میں اس لحاظ سے دیکھیں, جب انکوائری ہوتی ہے تو جس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ بے گناہ ہے تو انہیں صاف آپ نکال لیں. نہیں, اس میں میرے خیال میں ایک بات میں یقین رکھتا ہوں کہ ہوگی. وہاں شہزاد اکبر صاحب اور شری مزاری صاحبہ بھی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ فواد چودھری صاحب خود کیونکہ قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں جی, اس میں جو بھی وہاں پہ کلپریٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی, پہلے تو سزا دے دی گئی تھی, ان کو نکال دیا گیا تھا, لیکن کلپریٹس کے اوپر کوئی اور کاروائی بھی کرنی ہے. Just because of the fact that Mr. Asad Kaisa happens to be the Speaker of the National Assembly اور پرویز خٹک صاحب فارمر CM ہے KPK کے, ہو ہی نہیں سکتی ہے انکوائری. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کلپریٹس کو مزید مثال ان کی بنانی ہے, آلریڈی نکال دیا تھا ان کو پارٹی سے. اگر مزید مثال بنانی ہے کے بعد وہی تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو موقع تو ضرور دیا جائے گا, ان کو موقع ضرور دیا جائے گا. یہ تو تقاضا بالکل بنیادی آڈی آلٹرم بالکل انصاف کا بنیادی, بالکل سارے وکیل بنیادی تقاضا ہے. تو ان کو ضرور موقع دیا جائے گا, وہ جس مرضی پہ الزام کی انگلی اٹھائیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جس شخص پہ چوری کا الزام اٹھا دی انگلی, وہ تو انہوں نے اٹھا دی انگلی, اب آپ نے پروسیڈ کرنا ہے, کمیٹی نے. اچھا, اب میں مفروضے پہ بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کا کوئی دونوں کا تعلق ہی نہ ہو اس سے. اور سر یہ انکوائری کے بعد فیصلہ کریں, انکوائری کے بعد فیصلہ کریں نا یہ. اور صرف انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ڈیفلیکٹ جو ہے کیا. بہرحال جی, میں ایک بڑی, اور یہ میں آپ سے آج آخری بات کہوں گا میں آپ کو. دیکھیں نا جی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یہ ساری بحث آپ اور میں بھی جو کر رہے ہیں, اگر اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہو تو یہ کہانی ہی نہ ختم, نہ نارمن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اسی لیے تو ہم اس کے حق میں ہیں کہ اوپن آئیڈینٹیفائبل بیلٹ ہو, کہ ساری چک چک بک بک ختم ہو جائے. جی ملک صاحب, دیکھیں فواد چوہدری صاحب نے تو اپنا ہنساں علی تے طوطے علی انصاف دی پوری گل ہی مکائی تھی. وہ ہنس ساڈا ہے تے کچھ نہیں ہونا, یہ طوطا تیرا ہے تو کچھ ہونا ہی ہونا. ویسے تہاڈے بھی دوست ہے میری سنو نا, میرے دوست نے, انہیں کہا باغ کیوں اجڑیا, انہیں کیا تینوں بخانا کیوں اجڑیا, کیسے اجڑا, چلا کے دیکھ میں پنچایت کرتا ہوں. طوطے کے ساتھ طوطی تھی, تو تھی وہ بالکل طوطے کی شکل کی طوطی جو تھی. ہنس نے کہا نہیں یہ میری ہے, اس نے کہا کیسے تیری ہے یہ, اس نے کہا نہیں یہ تو طوطے کی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میری ہے. اس نے کہا اچھا, یہ جج بھی ہنس تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ پیاں پنچایت ہنس کول ہے تے ہنس کا مقدمہ ہے تے پاویں توتی تیرے ورگی ہے توتی ہنس دی ہوئی. یہ پرویز خٹک صاحب وغیرہ والی جو بات ہے نا سر, تو یہ تو پھر یہ سارے نیب کے کیس اقبالی بیانوں پہ ہیں. یہ جو اس کا عبداللہ معیار کا بیان ہے, وہ جو لڑکا MP ہے, وہ اقبالی بیان ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے,
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلایا. بڑی سیریس ایلیگیشن ہے. کسی جگہ پر یہ اور ایلیگیشن لگتی, لینے والے پی ٹی آئی کے, دینے والے پی ٹی آئی کے, اسپیکر ہاؤس کی وہ کہہ رہا ہے وہ جو پیچھے سینریاں لگی ہیں اسپیکر ہاؤس کی ہیں, کہتا ہے مجھے اس بات پہ کچھ چیلنج کرے, کنٹیسٹ کرے. تو انہوں نے نکال دیے نا. سن لینا اب معاملہ آپ کی پارٹی نے کبھی بندے نکالے جنہوں اچھا سر, ہماری ووٹ بیچے پیسے لے کے؟ تاریخ میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے کیا وہ دیکھیں کام. نا, ہماری پارٹی میں کبھی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوتا. ہوا ہی نہیں. نہیں بتائیں نا کوئی ایک ایویڈنس. آپ کی پارٹی میں کبھی ووٹ نہیں بکے سینٹ الیکشن. سینٹ کے الیکشنز ہوئے. ٹیل می ون پلیز, ٹیل می ون. نہ کریں نا ایک سیکنڈ سر, دیکھیں ایک سیکنڈ. دس از ناٹ اے کوڈ آف لا, آئی ایم ناٹ اے جج. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چلیں یہ چودھری سرور والی بات یہ کرتے اب ہیں. چودھری سرور ایک سیکنڈ کی بات کر رہے تھے نا. چودھری سرور صاحب پہ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں اس پہ بات کروں, میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کروں گا. مجھے تو اپنی پوری پارلیمنٹری پارٹی پہ ٹرسٹ ہے. میں نے جتنے ٹکٹ دیے ہیں سارے ریٹرن کیے ہیں, کبھی کوئی ٹکٹ میرا لوز نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج تک سینٹ الیکشنز میں ووٹ خریدے نہیں ہیں. بتائیں نا میرا کہاں پہ کوئی ایک زیادہ یا کم ہے, ایویڈنس دینا سر. ولید اقبال صاحب, ٹیل می ون. میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا, اور خاص کر ان کی اسٹرینتھ تو پنجاب میں میں بتا رہا ہوں جی, اور پنجاب میں نے کہا اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑا الیکٹرل, اسی لیے تو ہم چیخ رہے ہیں. اچھا چلے وہ لیکن سینٹ PPP الیکشنز کے تو اوپر نہیں تو تھے. clearly اب ایسا ولید نظر اقبال آتا صاحب ہے. نے تو نہیں اچھا کہا, دیکھیں لیکن میں کہہ دیتا ہوں سینٹ الیکشنز تو نہیں تھے, لیکن چھانگا مانگا کا بڑا ذکر ہوتا ہے. اچھا چلیں ایسے کریں, دیکھیں میں وہ ایم پی ایس کو میں میرے صاحب دیکھیں, ایم پی ایس کو اکٹھا کر کے میاں صاحب چھانگا مانگا میں لے گئے تھے. سر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں, میں کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں آپس میں, اس کا ایک جواب ذرا فرینکلی بات کر رہے ہیں, دیکھ رہی ہے, لیکن میں آپ کو سر, ایک پارٹی میں جب انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہوتے ہیں نا, آپ کی پارٹی میں ویسے لاسٹ ٹائم کب ہوئے تھے؟ دیکھیں میں آپ سے نہیں پلیز ذرا بتا دیں کب ہوئے تھے. دیکھیں میں کہوں, جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. جب ہوتے ہیں نا ایک پارٹی میں, سر میں جملہ مکمل کر, ایک پارٹی میں جب انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو پارٹی, دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں کینڈیڈیٹس, مثال ہے پنجاب کا صدر کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ جن لوگوں سے کمٹمنٹ ہوتی ہے نا, ان کو اٹھاتے ہیں اور 1 رات پہلے 2 رات پہلے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کمرے لے کے دیکھ کے ان کو بند کر دیتے ہیں, بٹھاتے ہیں. If you telling me that this sort of malpractice has never happened in PMLN, hold it here, I am not willing to buy it. ایک سیکنڈ hold it here. دیکھیں یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چھانگا مانگا اور یہ سوات اور یہ اپنا بھور بن اینڈ دس اینڈ دیٹ, I have been part of that, so many these arrangements, municipal committees کی, district councils کی, ایک electioneering process میں بحیثیت کینڈیڈیٹ اپنے ووٹس کو اکٹھا کر کے اپنے گھر پہ لے آتا ہوں, 1 دن رکھتا ہوں, 2 دن رکھتا ہوں, ایک نارمل پریکٹس ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی جو الیکشن کے ساتھ جڑی کلچرل پریکٹسز ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز ہیں, ایسے نہیں ہیں. سم ٹائمز یو گیدر یور پیپل, یو ٹیک دیم ٹو ووٹ, ایک جگہ پہ خریدے جاتے ہیں ووٹ. سر دیکھیں سر خریدے جاتے ہیں, روکنے کے لیے میری ایک سیکنڈ سر وہ خریدنے کے بعد ان کو ایک سیکنڈ بیرسٹر صاحب, آپ نے ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک کوئی اور دوسرا زیادہ ریٹ میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں سر, یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں سر, ایک سجیسٹ کروں amongst 3 of us, نہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, میری سنیں نا, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم تینوں میں سے میں وہ آدمی ہوں جو کاؤنسلر کے الیکشن سے چیئرمین کے الیکشن تک اور ڈسٹرکٹ کے الیکشن تک اور MNA MP کے اور سینٹ کے الیکشنز تک پریکٹیکلی انوالو. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا گندا ان اداروں کو مل جل کے کیا جا رہا ہے اتنے گندے ہیں نہیں. لیکن گند ہے بھی یار, کرپٹ پریکٹس کہاں نہیں ہوتی, آپ کی میڈیا میں نہیں تو ختم کرنا چاہیے نا یار, آپ میڈیا کو ختم کر دو گے. نہیں, میڈیا میں سے کرپٹ پریکٹس کو ختم کریں نا. آر یو ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ وائی ناٹ. I can دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں اگر 2 چیزیں ہیں نا سر, کرپشن ہے, آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں کرپشن ہے آپ اپنا حصہ ڈالیں کرپشن کو ختم کرنے میں. یار دیکھیں میں آپ سے یہ کب جھگڑا, دیکھیں اپنا بیرسٹر صاحب, ایک جنیرک گفتگو کے ساتھ کرپشن کا شور مچانا ایک بڑی ڈفرینٹ بحث ہے, میں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی سوال اٹھایا نا کہ سینٹ کے الیکشنز میں یا PMLN کی سیٹ گھٹی ہو یا بڑھی ہو, تو میں آپ کا دیندار ہوں.
جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایویڈنس بیسڈ بات کریں تو پھر آپ اس وقت اس کو جنیرک سر اس کے اوپر میں پھر آپ اس کو چھانگا مانگا لے جاتے ہیں. نہیں چھانگا مانگا جنیرک کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ اچھا میری سنیں نا, چھانگا مانگا جنیرک تو نہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. چھانگا مانگا میں ہوا کیا تھا 88 میں ایم پی ایس کو کیوں ایک سیکنڈ سن لینا, میں آپ کو بتاتا ہوں سر. آپ کو نہیں پتا, میں بتا سکتا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے نا, اس لیے تو میں آپ کو ایک سیکنڈ ٹھہرے, آپ نے صرف سن رکھا ہے, میں نے دیکھ رکھا ہے. سر میں آپ سے ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں نا, دیکھیں یہ جو پورا الزام ہے نا چھانگا مانگا اور یہ اس کے بعد کہ جی بھوربن لے جاتے تھے اور یہ کر لیتے تھے اور وہ کر لیتے تھے, اس کی ایک باقاعدہ طور پہ آج ہو کیا رہا ہے, میں آپ کو اس کا ذمہ دار یا گنہگار نہیں ٹھہراتا. ارادی یا غیر ارادی طور پہ میں بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوں, لیکن وہ ادارے جن کی تقریب ہونی چاہیے, چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ان اداروں کو اور اس پورے نظام کو گالی کا باعث بنایا ہوا یار. لاسٹ کامنٹس 30 seconds. How can we tolerate that? وہی محاورہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. یہ اوپن آئیڈینٹیفائبل بیلٹ ہو تو یہ گفتگو ہی نہ ہو رہی ہو, جو پھر آج یہ بھی الزام ہے یہ اور اس سے یہ اور یہ اتنا کھلا عام وہ ووٹ نہیں ہے لاہور میں کہ پارٹی کو کا جو ہیڈ ہے وہ دیکھ سکے اگر چاہے تو. بس اگر آج دنیا کے آگے نہیں تشہیر ہوگی. میں کہتا ہوں آج اگر بہت اچھی آج اگر انہوں نے اعجاز چودھری کو ٹکٹ دی ہے, اچھا کیا, ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. میں ایک بات سنیں نا, لیکن یہ بھی کہتے ہیں یہ وکٹم ہے ولید صاحب, یہ اگر ٹکٹس جو پچھلے ٹکٹس تھے تو یہاں تک بحث ہے کہ قومی صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں بکی ہیں پی ٹی آئی کی, لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی میں ٹکٹیں بکی ہیں تو وہاں پہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. That's it. ہم تو کہتے ہیں جی ہر جگہ پر احتساب ہونا چاہیے, اور اگر کہیں پر کرپشن ختم کرنے کے لیے سسٹم بدلنا پڑتا ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. اور خفیہ رائے شماری کتنی مقدس چیز ہے, رائٹ ٹو ووٹ ہے سر, جتنی بھی مقدس چیز ہے, اگر اس کی آڑ میں کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کرپشن قابل قبول نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.